अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअन, रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारी सिस्टर, आज जो हम आगाज करेंगे आयत नंबर 112 से, सूरह अल बकरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला कहते हैं, क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो तो उसका अजर उसके रब के पास है, और ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। देखें, अल्लाह के आगे चेहरे को ताबे करने का मतलब ये है कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हर काम करना। ठीक है, अल्लाह ताला की तमाम अहकामात को फॉलो करना, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल को पूरा करना, और शरीयत पर मिनो अन अमल करना। अब ऐसे लोग जो हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके लिए तमाम तर अजर जो है वो उनके रब के पास है, और अल्लाह ताला ऐसा अजर जाया नहीं करता। उनको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला भलाइयां अता फरमाता है और आसानियां अता फरमाता है। हाँ, ये नहीं कह सकते हम कि आजमाइश नहीं आएगी। अल्लाह ने तो दुनिया आजमाने के लिए बनाई है, आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन इन आजमाइशों में सुरखरू होने की ताकत और इनको बर्दाश्त करने की ताकत भी रब ताला अता फरमाते हैं। और जब इंसान अल्लाह से डरता है और अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करता है तो अल्लाह ताला उन आजमाइशों से भी आसानी से गुजार देता है, और इंसान की सकत से उस पर ज्यादा आजमाइश उस पर नहीं डालता। अल्लाह ताला मुझे और आपको आफियत में रखे और हर किस्म की आजमाइश से बचाए। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगली आयत में, और यहूदियों ने कहा कि नसारा किसी चीज पर नहीं, और नसारा ने कहा कि यहूदी किसी चीज पर नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह उन लोगों ने भी जो कुछ इल्म नहीं रखते हैं उनकी जैसी बात की। अब अल्लाह उनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। अब देखें, यानी जन्नत में जाने के लिए किसी ग्रोह का काफिर होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए दो शर्तें हैं। एक ये कि अपना चेहरा अल्लाह के ताबे करे, ठीक हो गया, और अमले हसन करे। फिर इसी तरह से अगली आयत का भी हवाला जो है वो इसी तरह से मिलता है कि तौरात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का जिक्र मौजूद था, और यहूदी से पढ़ते भी थे और जानते थे। इसी तरह अंजील में मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का जिक्र था और तौरात पर अमल का हुक्म मौजूद था। ईसाई से पढ़ते भी थे और जानते भी थे, मगर तासुब की वजह से एक दूसरे को उन्होंने ये कहा कि दोनों एक दूसरे को ये इल्जाम डालते थे कि ये हक पर नहीं है। और मुसलमान भी जब फिरकों में तकसीम हो जाते हैं ना, तो उनके साथ भी यही मामला आजकल चल रहा है कि एक फिरका दूसरे फिरके की बात जो है सुनने के बावजूद, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, फिर भी उसको गलत जानते हैं और अपनी बात को दुरुस्त मानते हैं। ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि जो भी अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पे कायम होगा, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी है, लेकिन वो मुसलमान है, कलमा गो है, शिर्क से बचता है, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल जो है उस पे कायम रहता है, तो अल्लाह ताला उसको यानी इन तमाम रहमतों से बख्श देगा, अपनी रहमत से हर गुनाह को बख्श देगा। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि इन तमाम इख्तिलाफात का जो फैसला है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला करेंगे। यानी हक और सच पे कौन है, ये मुत्तकी लोग कौन है, ये तो इसका फैसला अल्लाह की जात कर सकती है, ना मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 115 में
اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، ان میں ان کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کی کوشش کرے. یہ لوگ ان کا حق یہ ان لوگوں کا حق نہیں تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اچھا، یہ جو آیت نمبر 114 ہے اور ساتھ ہی 115 بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف بھی رخ کرو سو اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا وہی ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اپنے گروہ کو حق پر اور اپنے سوا سب کو غلط قرار دینے والے لوگ نا اگر غور و فکر کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، تو پھر اس سے بڑا کون ظالم ہوتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے کہ ان میں ان کا نام دیا جاتا ہے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، یہ کام مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ حتیٰ کہ حج و عمرے کے لیے بھی آنا بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح عیسائی جو ہیں جب ان کے ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس جو ہے نا وہ فتح ہوا تھا، یہ عیسائیوں نے فتح کیا تھا، تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ جو ہے نا بیت المقدس میں بند کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیسی حق پرستی ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ظالم لوگ جو ہے نا اللہ کی مساجد کے متولی نہیں ہو سکتے. اللہ کہتا ہے ان کا تو داخلہ بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ انہیں اگر انہوں نے کسی قسم کی شرارت کی، مسجد میں کسی قسم کا فساد کیا، تو وہ اس سزا سے نہیں بچ سکیں گے جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور اس کے بعد آخرت میں بھی. اچھا، یہ اللہ کا قول جو ہے نا یہ سچ بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی. کعبہ اور بیت المقدس جو ہے ان کی تولیت جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور چونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور حق ہی ہے کہ صرف اللہ کا نام لیا جائے، تو اس لیے دیکھ لیں کہ مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی اللہ نے روک دیا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں، پہلی قوموں والے کچھ نہ کچھ مشرکانہ عقائد پھیل گئے ہیں، بد عملی ہو گئی ہے، جہاد چھوڑ دیا ہے، اور مسلمانوں نے توحید و سنت جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو پھر اس وجہ سے مسلمان بھی آج کل جو ہے نا وہ اس طرح سے مسجدوں کا جب ان کو حق حاصل ہے اس کے باوجود وہ بے بس ہوئے پڑے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے. دوسری بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ آج کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ مسجدوں کی جو تولیت ہے نا ہمیشہ نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دینی چاہیے، کیونکہ اس کی پوچھ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آیت نمبر 15 میں جو اللہ نے کہا ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ نہ بھی کریں، جہاں مرضی نماز پڑھ لیں، لیکن خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی کا حکم جو ہے نا وہ اللہ نے ختم کیا. ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں جیسے سواری کی صورت میں، اور دشمن کا خوف ہو، دشواری ہو، انسان کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو، تو پھر اس لیے جو ہے نا یہ بات کی گئی ہے. اچھا، سنن ابی داؤد میں ہے، وہاں کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوج جمع کر رہا تھا. وہ انہیں ارنا یا عرفات میں نظر آ گئے، یہ علاقوں کے نام ہے. ٹھیک ہے، جہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا چہرہ کعبے کی مخالف سمت تھا، اور ادھر عصر کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے نماز فوت ہونے کے خدشے کے پیش نظر دشمنوں کی طرف چلتے چلتے جو ہے نا نماز پڑھ لی، پھر جا کے اس دشمن کو قتل کر دیا. اور سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق بھی یہ اجازت موجود ہے کہ اگر آپ کو یعنی سواری پر اختیار نہیں ہے، آپ سواری کو روک نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں فرض نماز کی بھی یہ اجازت ہے کہ خواہ رخ کسی بھی جانب ہو تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں دلیل ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر نفل نمازیں پڑھی، اس کا جدھر رخ ہوتا وہ بھی اسی طرف رخ فرماتے. لیکن آج یہ بات جو ہے نا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ
آج کی سواریوں پہ مثلا ٹرین وغیرہ ہیں اور جہاز ہیں، کوئی ایسی بسز ہیں جن پر اختیار نہیں ہے. اول تو ویسے کوشش کی جاتی ہے بسز میں، تو بائی روڈ جو سفر ہوتا ہے اس میں مساجد میں اسٹے کروا دیا جاتا ہے نماز کے ٹائم پر. لیکن اگر سواری پر اختیار نہیں ہے تو پھر آپ فرض نماز جو ہے وہ اپنی کسی بھی رخ پر ادا کر سکتے ہیں. لیکن نفل نماز جو ہے اس کے سلسلے میں یہ بھی پابندی نہیں اللہ نے رکھی اگر آپ سفر کی صورت میں ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 116 اور 17 میں، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہے. آسمان اور زمین کا اللہ موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض کا مطلب ہے آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد کرنے والا. ایجاد اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جس چیز کا پہلے سے کوئی مٹیریل موجود نہ ہو، پھر بھی اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے جو مٹیریل موجود ہو اور اس کو انسان دریافت کر لے. اور ایجاد کرنے کا مطلب ہے کہ مٹیریل بھی خود ہی سے بنایا جائے اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا، اللہ نے ان کو ایجاد کیا ہے، موجد اللہ ان کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جائے، یعنی کن لہو کن فیکون، کہ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم جو اس دور میں 1400 سال پہلے بھی تھا موجود، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی عیسائیوں کے بارے کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا قرار دیا، نعوذ باللہ. اور مشرکین عرب جو تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اب اسی بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، سبحانہ، یعنی وہ پاک ہے، اس کی ذات تو پاک ہے. ہو جو ہے یہاں کے ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی اللہ پاک ہے. اب بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جس میں اور ہر چیز کا، اس کے درمیان بھی جو چیز پائی جاتی ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے. جب اللہ مالک ہے تو پھر اس ہر چیز جو ہے کائنات میں، اس میں عزیر علیہ السلام بھی شامل ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں. تو پھر جب مالک ہوتا ہے وہ مملوک، یعنی مملوک جو ہے وہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹا تو باپ کا مملوک بن جاتا نا. اور بیٹا جو ہے وہ سرکشی بھی اختیار کر سکتا ہے، جبکہ آسمان و زمین میں رہنے والے سب اللہ کے فرما بردار ہیں اور ان کا سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا. ٹھیک. تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ دلیل دی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں جو فرمایا کہ کن فیکون سے ہی اللہ کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت 118 ہے، 119 اور 120. اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کے جیسی بات کی اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی جو یقین کرتے ہیں. بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور تم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تم سے ہرگز یہ یہودی راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو. تو کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تو پھر تمہارے لیے اللہ سے چھڑانے میں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اس آیت نمبر 18 میں جو ہے ان سے مراد کفار عرب ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی طرح یہ مطالبہ کیا. ان کی سوچ ایک جیسی تھی، یعنی انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کو لیے اپنی ذات کو دکھانا، یہ تو غیب کا امتحان ہے نا کہ جب تک اللہ نظر نہیں آتا ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. لیکن آپ نے پیچھے ساری آیات میں پڑھا بھی ہے
کہ ان لوگوں نے ہمیشہ، یہودیوں نے بالخصوص اس چیز کی ڈیمانڈ کی اللہ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آئے. اسی طرح جو کفار مکہ تھے نا، کفار عرب تھے، انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ نظر آنا چاہیے. اللہ ہمارے ساتھ کلام کرے تو ہمارے ساتھ کیوں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اسی معاشرے میں قرار دیا تھا. نبوت سے پہلے یہی لوگ جو تھے وہ اس چیز کے گواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. اگر یہ لوگ اہل یقین ہوتے تو ان کے لیے یہ دلائل کافی تھے کہ ایک سچا انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. لیکن اب یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور ضد پہ ضد کرتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور یہ بتایا کہ آپ کا کام خوشخبری دینا ہے اور ڈرانا ہے، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. یہی بات جو ہے آج کے دور میں ہمارے لیے جو ہے سبق کا باعث ہے کہ کسی بھی انسان کو راہ راست میں لانے کے لیے اس کو صرف بتا دینا ہی ہمارے لیے کافی. ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے، نہ اس کو چلا سکتے ہیں جب تک کہ اس کا اپنے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ میں ہدایت پہ چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی کرم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترینوں کا سامان پیدا کرتے. اور کسی بھی مسلمان سے دوسرے مسلمان کے بارے میں ہرگز نہیں پوچھا جانا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. لیکن پہنچانا، بتانا، تبلیغ کرنا میرا اور آپ کا بھی کام ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس آیت میں نا سخت قسم کی وعید ہے آیت نمبر 120 میں کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اس آیت کے مخاطب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر سمجھایا اس میں امت کو گیا. اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خواہشات جو غیر مسلم لوگوں کی ہیں ان پر عمل کرنا بربادی ہے اور وہ دین چھین لیں گے ہمارا. اور اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے. اور ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنا دین کو حسب خواہش بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق دین میں باتوں کو داخل کر دیا ہوا ہے. اور آج کل ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنی ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے نت نئی چیزیں جو ہے نا دین میں داخل کرتے ہیں جن کی شریعت سے ہمیں دلیل نہیں ملتی. کیونکہ ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم منو ان اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر رہیں، اپنے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایڈ نہ کریں دین میں، کسی چیز کو عبادت سمجھ کے نہ کریں، کسی چیز کو گناہ سمجھ کے نہ چھوڑیں جب تک کہ اس کی گواہی شریعت کی طرف سے نہیں آتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی یعنی دے دی وارننگ دی ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو پھر ہلاکت ہے اور کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، تو پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے اور کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ آج کل دنیا کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں. ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اللہ تو معاف کر دے گا، چلو اس ٹائم پہ یہ کام کر لیتے ہیں دنیا داری کا، یہ کام اس ٹائم پہ کر لیتے ہیں دنیا داری کا. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس کنڈیشن سے بچائے، کیونکہ یہ بالکل ہلاکت ہے. اور پھر جب اللہ کسی کا مددگار نہ ہو، اللہ کسی کا دوست نہ ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں ساری دنیا بھی اس کی دوست ہو جائے تو کچھ نہیں حاصل کر سکتا وہ انسان. آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے بھی ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، اور یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد ان میں سے بھی نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام بھی جو تھے نا یہودی تھے اور تورات جو تھے وہ پڑھتے تھے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور قرآن کی تلاوت کا حق بھی یہی ہے.
صرف قرآن کو حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ الفاظ کو حروف کو ان کے مخارج کے مطابق ہی ادا کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے کام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ہمارے پہ مدنظر ذیل جو ہے وہ حقوق ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، اس کے اچھے اور برے کو اچھا برا جانیں، جن سے منع کیا گیا وہاں سے رک جائیں، اور جن سے کہا گیا کہ ہم ان کو اپنائیں، عادات کو اور اصولوں کو ہم ان کو اپنائیں اور آگے اس کی تبلیغ کریں، یہ بھی قرآن کے حق میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بلا شبہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی یعنی انہی چیزوں کا اللہ نے دونوں آیتوں میں یہی سی چیز کا ذکر کیا ہے کہ خطاب بنی اسرائیل اس لیے اللہ نے کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب جو ہے وہ اس لیے کیا، ان کی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور انہیں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اللہ نے، کہ مسلسل آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جو مغضوب علیہ ہیں، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے جرائم بیان کیے ہیں، اور انہیں دوبارہ آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یعنی ظالم ہونے کی بجائے اب چونکہ امامت اور قیادت جو دو چیزیں پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھیں، اب اللہ نے اس بنی اسماعیل کو منتقل کر دی۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو منتقل کرتی ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب پیغمبر بھی مبعوث ہو گئے ہیں، اور ان کی دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کی تھی۔ ٹھیک، اور ان آیات اور پچھلی تمام آیات سے مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آیات جو ہے یہ اللہ نے بتائی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم عمل کریں قرآن و سنت پر، اور امامت اور قیادت چونکہ اب مسلمانوں کو مل چکی ہے تو پھر اللہ کے حکموں کو منوان قبول کریں۔ پیارے سسٹرز، یہ تھا آج کا لیکچر، آیت نمبر 123 تک ہم نے الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد ٹاپک جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جو ہے ان آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔